एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान टीम के लिए अगला इम्तिहान इस वर्ल्ड कप और जिसकी तैयारी के लिए श्रीलंका के साथ ये 3 T20 मैचेस की सीरीज है और कल पाकिस्तान टीम ने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। शादाब खान की वापसी हो रही है जिस पे बहुत सारी बातें की जा रही हैं, इस पर हम भी बात करेंगे। ख्वाजा नाफे पहली बार स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं और बाबर, शाहीन और हारिस जो है वो बिग बैश ही खेलेंगे। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दौरे श्रीलंका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शादाब खान की टीम में वापसी। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। बाबर, शाहीन, हारिस बिग बैश के 22 स्क्वाड में शामिल नहीं। सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, मोहम्मद नवाज और सलमान मिर्जा स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अय्यूब, उस्मान खान और उस्मान तारिक भी T20 टीम में जगह बनाने में कामयाब। पाकिस्तानी टीम 4 और 5 जनवरी को मरहलावार श्रीलंका रवाना होगी। मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को दम्बोला में खेले जाएंगे। जी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर विकेट कीपर बैटर, आप सबके जाने पहचाने कामरान अकमल। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू नजीब। कामरान, ये जो टीम अनाउंस की है इसको देखकर आपके जहन में क्या आ रहा है? ये टीम कितनी स्ट्रांग लग रही है? जो वर्ल्ड कप की तैयारी का अमल है उसके लिए कितनी ठीक लग रही है? नजीब, पहली बात तो ये है कि अगर वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए ये सीरीज ली है, पहले जो प्लान नहीं थी, बात की है 3 T20 मैचेस मिले हैं, अभी रिसेंटली खेल के भी गए हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हमारी जो टीम जो वर्ल्ड कप में खेलेगी वो खेलेगी। ये सीरीज तो ज्यादा अच्छा होगा, कंडीशन से भी यूज्ड टू होंगे। और जैसी टीम अनाउंस की है, मुझे नहीं लग रहा कि ये वर्ल्ड कप की तैयारी है। सिर्फ मुझे लग रहा है कि फॉर्मेलिटी पूरी करने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं और नए लड़कों को मौका मिल रहा है। जैसे इसमें काफी लड़के हैं नए, लेकिन अगर विद परफॉर्मेंस आ जाते तो और अच्छा होना था। अगर आपने सही यूटिलाइज इस सीरीज को करना था तो परफॉर्मरों को कर लेते, जैसे लाइक मास दाकत है उसको आप चांस दे देते, अहमद दानियाल को दे देते, सुफियान को आप टीम के साथ रख देते। तो वो अगर आपने वर्ल्ड कप की तैयारी समझ के नहीं इस सीरीज को यूटिलाइज करना था तो इन लड़कों को मौका दे देते तो ज्यादा अच्छा होना था। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो टीम अनाउंस की है ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए टीम अनाउंस नहीं की। अच्छा, मुझे इस टीम में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है ना इज द बैटिंग। मुझे नहीं लग रहा कि ये श्रीलंका की कंडीशन में आप इसमें अपना मिडिल ऑर्डर देखें तो देख के घबराहट होना शुरू हो जाती है। अभी आपने नाफे को तो चांस दे दिया है, साथ में अब्दुल समद ने जो अभी तक 5 T20 इंटरनेशनल खेले हैं उसमें 113 का स्ट्राइक, 6 रन ऑन द होल उन्होंने किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपके पास मुझे ऑप्शन नजर नहीं आ रहे मिडिल ऑर्डर में। देखिए नजीब, ऑप्शन तो पहले भी हमें इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे थे पिछले कोई 6-8 महीने से मिडिल ऑर्डर में। ओपनर्स ही आप देख लें कि मिडिल ऑर्डर में खिलाए जा रहे थे, ऑलराउंडर्स पे टू मैनी रिलाई किया जा रहा था। तो यही हमें देखने को नजर आ रही थी क्रिकेट। लेकिन स्पेशलिस्ट जो होते हैं T20 को सामने रखते हुए, वो मेरे ख्याल से हम लोग मिड ऑर्डर बैट्समैनों को तैयार नहीं कर सके। अब्दुल समद ठीक है, 5 T20 मैच खेले, 113 का स्ट्राइक रेट है, मेरे ख्याल से 40-42 हाईएस्ट है उसका। इंजरी की वजह से वो टीम से बाहर हुआ, फिर एकदम से बगैर खेले ही वो टीम में आ गया। तो मुझे कोई समझ नहीं आती कि क्या सोच के टीम अनाउंस करते हैं। ख्वाजा नाफे 3 विकेट कीपर आप अनाउंस कर रहे हैं, जो परफॉर्मर है जिसने हर जगह परफॉर्म किया, मर्जिंग में, डोमेस्टिक में, मां सदाकत, आप उसको ले लो यार, उसको खिला लो, आप उसको ले जाओ कि थोड़ा पता तो चले कि यार आपने सिलेक्शन कोई ऐसी की है कि जो आपको नजर आए कि विद परफॉर्मेंस आपने की है। तो जाहिर नजर आ रही है, जो टीम नजर आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि सिर्फ उनको मौका दिया है। बार बार हम यही बात कहते हैं कि जो उनको पसंद है, कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बस जो दिल को लगे, जिसने 3 साल पहले एक परफॉर्मेंस, एक इनिंग्स खेल दी हो, वो जरूर आएंगे टीम में। तो मुझे लगे ऐसे ही रहा है। और 3 विकेट कीपर मुझे नहीं समझ आती कि आपने टीम के साथ क्यों रखे हुए हैं। ठीक है, गुड लक, नए लड़कों को मौका मिला है, नेवर नो परफॉर्म भी कर जाए, लेकिन एक प्रोसेस बनाने के लिए, टीम बनाने के लिए आपको बड़ी फेयर सिलेक्शन करनी पड़ती है, विद परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। आपको आगे का फ्यूचर देख के
کرنی پڑتی ہے. آپ کوئی اسپیشلسٹ وکٹ کیپر نہیں, آپ نے تینوں میں رکھا, تو یہ بہت بڑا المیہ پاکستان کی کرکٹ کا. اچھا, ابھی جن پلیئرز کی پرفارمنس وہ نہیں آئی ہے جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اب جیسے نسیم شاہ کی کیا پرفارمنس ہے ریسنٹ ٹائمز میں, اس کو دیکھتے ہوئے فخر زمان کا ایکسپیرینس تو بہت زبردست ہے, وہ ٹی ان کو ہونا بھی ہے, بٹ اگر لاسٹ ایئر میں دیکھا جائے تو 22 میچز میں 512 رن ہیں. آلریڈی یہ ٹیم جو ہے اس میں آپ کو اپنے مین پلیئر سے چاہیے کہ وہ اور اچھا کریں. اوور آل مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا جو پلیئرز کی پرفارمنس نہیں ہے ان کا کیا کریں گے. کچھ بھی نہیں کریں گے, جیسے یہ چل رہی ہے ویسے وہ چلیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ پرفارمنس بیٹنگ میں اب نجیب اب کس کی بات کریں ہم, یہ تو چیز سلیکٹروں نے دیکھنی ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے دیکھنی ہے کہ ہم جیت تو رہے ہیں, لیکن جیت کس سے رہے ہیں. کیا ہم اچھی ٹیم سے جیتے ہیں؟ کیا ہماری بیٹنگ میں سوائے صاحبزادہ فرحان کے علاوہ ہمیں کوئی پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو نظر آ رہا ہو کہ آپ کو ایک اچھا ٹوٹل بنا کے دے, ایک اچھا سٹارٹ کر کے دے. تائم ایوب وہ سٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا. آل راؤنڈروں میں نواز نیچے سے آ کے پرفارم کر رہا ہے, کچھ میچز کے بعد فہیم اشرف آ کے کر دیتا ہے. جو اسپیشلسٹ ہمارے بیٹس مین ہیں ان میں وہ ویسی پرفارمنس نہیں آ رہی جو ہم لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے ورلڈ کپ میں. ہمارے لیے اچھا سائن ہو اور فارم نظر آئے, تو وہ چیز ابھی پوری بیٹنگ لائن اپ میں وہ کانفیڈنس نظر نہیں آیا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹیم جو سری لنکا کے خلاف اناؤنس کی ہے یہ بہتر کر سکتے تھے. یہ ورلڈ کپ کی بڑی امپورٹنٹ سیریز تھی اور اچھا تھا مل گیا تھا, لیکن آپ نے اس سیریز کا وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے جو ورلڈ کپ میں اٹھانا چاہیے تھا, جو تیاری ہونی چاہیے تھی. اچھا, ایک کام کرتے ہیں ہم کہ بگ بیش کے پلیئرز کے سٹیٹس بھی اسکرین پر دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارے جو وہاں پلیئرز ہیں ان کی پرفارمنس کیا جا رہی ہے. تو شاداب خان, کیونکہ ان کی سلیکشن ہمیں تو پتہ ہی تھا لیکن تھوڑا دنیا کے لیے تھوڑی سی سرپرائز ہے کہ اچانک سے وہ ٹیم میں آ گئے. تو شاداب خان نے 4 میچز میں 100 رن کیے ہیں, 41 ہائیسٹ ہے, 126 کا سٹرائک ریٹ ہے, اور بالنگ میں انہوں نے 4 میچز میں 6 وکٹیں لی ہیں. تو اوور آل ایز این آل راؤنڈر ان کی پرفارمنس اچھی رہی ہے. بیٹنگ پہ دوبارہ آ جاتے ہیں تو بابر اعظم کے 4 میچز میں 71 رنز ہیں, 110 کے سٹرائک ریٹ سے. رضوان جو کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی سلیکشن کے لیے راہیں ہموار کر سکتے ہیں بگ بیش کے تھرو, لیکن ان کے 3 میچز میں 52 رن ہیں اور 108 کا سٹرائک ریٹ ہے. یہ تو آپ کے ہو گئے جو بیٹنگ پرفارمنسز. اب حارث پہ آ جائیے تو حارث نے بہت اچھا کیا, ہمیشہ آسٹریلیا جا کے وہ ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں. 4 میچز میں 9 رن ہے, 7.2 اکانومی بھی ٹھیک ہے. اور حسن علی نے 3 میچز میں 4 وکٹیں لیے, 8.81 کی اکانومی. تو اوور آل جو ہمارے بیٹرز ہیں وہ تو وہاں بالکل ہی نہیں چل رہے. بالر میں حارث اچھا کر رہے ہیں اور شاداب کی اوور آل بہتر ہے پرفارمنس. کیسا دیکھ رہے ہیں کامی؟ دیکھیے نجیب, اس پرفارمنس پہ کوئی سلیکشن پہ اثر نہیں پڑے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو باہر ہے وہ باہر ہے, رضوان باہر ہے تو باہر ہی ہے. تھوڑا سا ان کو اور بہتر پرفارم کرنا چاہیے اپنی سلیکشن دکھانے کے لیے. جیسے لائک رضوان ہے, اس نے کم بیک کرنا ہے. بابر ٹیم کا پارٹ ہے. حارث رؤف ہمیشہ آسٹریلیا میں اس نے پرفارم کیا بگ بیش میں. شاداب چاہے وہ کھیلتا یا نہ کھیلتا بگ بیش اس نے ٹیم میں آنا ہی آنا تھا. اچھا سائن ہے, وہ اس کو پریکٹس مل گئی انٹرنیشنل کرکٹ سے پہلے, وہ کھیل کے آ رہا ٹیم کے ساتھ. اب اس کا جیسے یہ پرفارمنس ہے یہ پاکستان ٹیم میں بھی اس کی پرفارمنس آنی چاہیے. اچھا سائن ہے, لیکن ٹوٹلی ڈفرنٹ کنڈیشن ہے. وہاں پہ شاداب کو 4 پہ بھی یوٹیلائز کیا جائے گا, 5 پہ بھی کیا جائے گا, 6 پہ بھی کیا جائے گا. تو اس بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے ساتھ بالنگ اوور کرنے بڑے ضروری ہے, کیونکہ آپ شاداب کو جب کھلائیں گے تو اپنا ایک مین بولر آپ کم کریں گے. ہاں, یہی میرا اگلا سوال بھی تھا کامران. ڈیپینڈ کریں گے کامران, یہی میرا اگلا سوال بھی تھا کہ اگر آپ شاداب کو کھلائیں گے تو آپ جگہ کس کی بنا رہے ہیں؟ کیا پھر وہی ہوگا کہ فہیم اشرف بیٹھیں گے؟ اگر آپ ایک بالر کم کھلا رہے ہیں تو پھر آپ اپنی مطلب آپ تھوڑی سٹرینتھ پہ کمپرومائز کر رہے ہیں, تو کس کی جگہ بنے گی؟ کیونکہ وی آل نو کہ جس طرح سے نواز پرفارم کر رہے ہیں وہ تو نہیں بیٹھیں گے نا. دیکھیں بالکل نواز بیٹھنا بنتا بھی نہیں, نواز کا پرفارمنس بہت زبردست ہے. اور وہی میں نے کہا نا کہ آپ کو پھر قربانی دینی پڑے گی. آپ نے ایک بولر کی, چاہے وہ اسپنر ہو, چاہے فہیم ہو, چاہے اسپیشلسٹ فاسٹ بولر ہو, ان تینوں میں سے ایک کو آپ کو بٹھانا پڑے گا اگر آپ شاداب کو کھلائیں گے تو یہ تو کرنا پڑے گا.
تو شاداب پہ بڑا ڈپینڈ کرے گی ٹیم، پورا کانفیڈنس بھی ہے ٹیم کو جیسے ٹیم کے ساتھ آیا ہے، لیکن مین وہی ایشو ہے، پھر میں بات بولوں گا کہ بیٹنگ ہے، بیٹنگ میں فارم دکھانی ٹاپ آرڈر سے لے کے نمبر 5-6 تک بڑی ضروری ہے، اور بڑی اننگز کھیلنا، بڑے رنز کرنا، کانفیڈنس دکھانا، پارٹنرشپ لگانا بڑا ضروری ہے۔ ابھی ہم نے اس ٹیم میں دیکھا مڈ آرڈر میں عبد الصمد اور سلمان علی آغا مڈ آرڈر، دونوں کو سٹرائک ریٹ آپ دیکھ لیں، ایک کا 110 ہے، ایک کا 113 میرے خیال سے، میں غلط نہیں ہوں تو آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ T20 ورلڈ کپ کھیلیں گے، یہ آپ کنفیوز ہوں گے۔ اس کے بعد ٹو مینی آل راؤنڈرز پہ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں اب سلیکشن کمیٹی دیکھ کے انہوں نے ورلڈ کپ میں ٹیم لے کے جانی ہے۔ اب آپ دیکھیں کامران کہ آپ نے فارم آپ نے 2 لوگوں کا تو اشارہ کیا ہی، اب آئیے آپ اس میں اگر آپ اس مکس میں ڈالتے ہیں اعظم کو، تو وہ ابھی جس اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں 110، اوور آل دیکھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 120، تو پھر اس کے بعد آپ بتائیے اس طرح سے تو مانا کہ آپ سری لنکا میں کھیل رہے ہیں، وہاں اتنے بڑے اسٹرائک ریٹس کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن پھر آپ کیسے بات کریں گے جب آپ بات کرتے ہیں کہ ماڈرن ڈے کرکٹ کیا ہے اور T20 کیسے کھیلی جاتی ہے؟ دیکھیں ماڈرن ڈے تو اب ہمارے پلیئرز تو ہم بہت نجیب بہت پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں نا، دنیا کی کرکٹ کہاں سے کہاں چلی گئی ہوئی ہے، کتنی فاسٹ ہو گئی ہوئی ہے، اور ڈے بائی ڈے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پلیئر انفارچونیٹلی ہم ایکچولی چھوٹی ٹیموں سے جیت کے نا 150 کر کے جیت جاتے ہیں، 170 ڈیفینڈ کر لیتے ہیں، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہماری کرکٹ بڑے صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے، لیکن وہ صحیح ٹریک پہ نہیں چل رہی ہوتی، ہم نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی بڑی ٹیم آتی ہے تو وہ بالکل ہی قریب نہیں لگنے دیتے۔ ہم نے انڈیا کے خلاف بھی دیکھ لیا، ایشیا کپ میں تینوں میچز جیسے ہم لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے فائنل اچھا ہوا، وہ کیا نام ہے لاسٹ اوور تک ہم لوگ لے گئے ہیں، لیکن اچھے ہوتے تو ہم 1-2 میچ تو جیتتے نا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو، ہمارے لڑکوں کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا، نہ ہماری مینجمنٹ کو ہو رہا کہ ہم نے پاتھ وے کیا بنانا ہے، کس طرف کرکٹ لے کے جانی ہے، پلیئروں کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے۔ آپ کی ڈومیسٹک میں بھی وہی حال ہے، 150 پہ ٹیمیں آؤٹ ہو رہی ہیں، 200 پہ ٹیمیں آؤٹ ہو رہی ہیں، پچز کا حال ایسے ہے، کوالٹی آف کرکٹ نہیں ہے، آپ کے سارے پلیئرز کرکٹ کھیل نہیں رہے، T20 کی طرف زیادہ ہے، تو یہ ساری چیزیں بڑی سسٹم کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ تو جب تک آپ اپنے سسٹم کو اسٹرانگ نہیں بنائیں گے، آپ ایک کلیئرٹی نہیں آئے گی، اور آپ کی سلیکشن میں کلیئرٹی نہیں آئے گی، پرفارمنس نہیں آئے گی، تو آپ کنفیوز ہی رہیں گے۔ تو اس وقت ہم لوگوں کو چل جائیں تو ٹھیک، چل جائیں تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک، یہ حال ہے پاکستان کی کرکٹ کا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہی جو کامران نے بات کی کہ کلیئرٹی سلیکشن میں وہ ابھی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اور دیکھتے ہیں ابھی یہ ٹیم بنائی ہے اور کیا پریکٹس جو ورلڈ کپ کے لیے ہمیں چاہیے وہ اس سیریز سے ملتی ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا، واپس آئیں گے، کامران اکمل ہمارے ساتھ ہی ہیں، آپ بھی کہیں مت جائیے گا، ول بی رائٹ بیک۔ Glad to have you back once again to Sports Room، اور بات ہو رہی تھی پاکستان ٹیم کے حوالے سے، سلیکشن کے حوالے سے۔ موونگ آن، اب بات کرتے ہیں فارمر کیپٹن راشد لطیف کا کہنا ہے کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کپتان بار بار بدلا جائے، اس طرح سے ٹیم کا جو ہے وہ زوال آتا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں 90s سے نکلنا ہوگا، میچ فکسنگ، جسٹس قیوم کی رپورٹ، ہمارے ملک میں سزا کا رواج نہیں ہے۔ کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کیپٹن فریکوینٹلی چینج کرتے ہیں، بورڈ سیاست کا شکار ہوتے گئے، رائٹ نہیں ہوا یا رانگ ہوا میں اس میں نہیں جانا چاہتا، سزا کا رواج ہمارے پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان کا 90 کا چیپٹر آج تک چل رہا ہے جو کہ زوال کا باعث بنا۔ بہت سارے اسکینڈلز آئے، میچ فکسنگ کے الزامات لگائے گئے، اس کے بعد اور بھی چیزیں ہوئی، جسٹس قیوم انکوائری کھلتی ہے، وہ جو چیزیں تھیں نا وہ ہمیں وہاں پہ ان کو سزا دینی چاہیے تھی۔ اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہد صاحب، جو راشد لطیف صاحب کا کہنا ہے، آپ اس سے کتنا اگری کرتے ہیں؟ ایک تو ہمارے یہاں یہ ایک سزا کا وہ نہیں ہے، دوسرا یہ کہ کتنی 90s میں چیزیں ہوئی جس سے کرکٹ زوال کا شکار ہوئی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ بار بار کپتان بدلنا بھی ٹیم کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں، ان سارے پرابلمس پہ اگر ایک کتاب لکھیں تو میرا خیال ہے شاید 10-15 ہزار پیجز کی کتاب لکھ دی جائے گی پاکستان کی کرکٹ کے پرابلمس، اور ہم نے کافی کھلاڑی کھوئے،
میچ فکسنگ پہ کھوئے, ڈوپنگ پہ کھوئے, ویورڈ ہو جاتے ہیں, ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو ہماری کرکٹ کا یہ خاصا رہا ہے اور یہ سارے تنازعات رہے, لیکن ہم نے پھر بھی بہت ساری انکوائریز کروائیں, پارٹلی ہم نے امپلیمنٹ کیا وہ جو ریکمنڈیشنز دی گئی تھیں. بہت سے ملکوں میں تو ساری چیزیں ثابت ہو گئی. ابھی تک 12 نام پڑے سپریم کورٹ میں, بھارتی سپریم کورٹ میں, انہوں نے تو آج تک ایکشن ہی نہیں لیا. تو ہم نے تو ایکشن بھی لیے, لیکن ٹھیک ہے وہ پارٹلی لیے. ہماری کرکٹ کو نقصان بھی پہنچا, ہماری کرکٹ کو بدنامی بھی ملی, لیکن پوری دنیا میں یہ سارے کھیل ہوتے رہے, ہماری کرکٹ کو سب سے زیادہ نقصان اسی وجہ سے. کامران, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم کو ایک ڈائریکشن تو ملنی چاہیے نا کہ آئندہ ایسی چیزیں نہ ہوں جس سے پاکستان کی کرکٹ جو ہے اس کی بدنامی ہو یا دنیا میں ہمارا مذاق بنے؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. اب 90s کی میرے خیال سے بات اب بالکل ہی ختم ہو جانی چاہیے, آگے کا سوچنا چاہیے. اب کپتان ایک ہی بنایا ہوا ہے, اتنے چینجنگ نہیں ہو رہے. اب دیکھیں سلمان علی آغا کو سب نے مخالفت کی ہے کپتانی کی, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنا کے رکھا ہوا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ تک اسی کو بنائیں گے, T20 ورلڈ کپ تک. شاہین کو 2027 ورلڈ کپ تک لے کے جائیں گے. تو اب وہ آگے بڑھنا چاہیے. ہم پرانی باتیں کتنی کی بار ڈسکس کریں گے. تو میرے خیال سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے سوچا ہوگا, اس پہ کنٹرول کیا ہے, کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. مزید ہمیں ان چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, مزید بہتر, اور ان ایسی چیزوں کی طرف لڑکوں کا دھیان جائے نہ. پاکستان کرکٹ بورڈ کو اتنا پیسہ اپنی کرکٹ میں لانا پڑے گا, ڈومیسٹک لیول پہ لانا پڑے گا. آپ دیکھیں ہر سال پیسے تو کم ہوتے جا رہے ہیں, جو ہمیں بڑھانے چاہیے. جو لڑکے بڑا پیشنلی کھیلیں, پیشن کے ساتھ کھیلیں, پتہ چلے کہ ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہے. جب آپ چیزیں کم کریں گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, پاکستان کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی PSL کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ملتان سلطان کو اس سال PCB چلائے گا. ٹیم کا اعلان کچھ دنوں میں کیا جائے گا. ایونٹ جو ہے 23 مارچ سے شروع کرنے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا, پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. ملتان سلطان PCB خود آپریٹ کرے گا. کسی پروفیشنل کرکٹر کو ہم لائیں گے جو اس سال کے لیے ملتان سلطان کو رن کریں گے. وسیم اکرم کو PSL کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا. بڈ کے دن چیزیں جو آرگنائز کر رہے ہیں, آکشنئر جو ہیں, ایک باہر سے ہوگا بندہ اور ایک وسیم اکرم. 26 مارچ کی جگہ PSL ہے وہ 23 مارچ سے شروع کریں. اگر تو سارے فرینچائز اونرز نے اس پہ ایگری کیا, نئے 2 اونرز بھی آ جائیں گے, 8 کی رات تک اس کو فائنل کریں گے. ہماری کوشش ہوگی 23 مارچ کو شروع کرنا ہے. سیلیبریشن ہے اور میرے خیال ہے کہ زیادہ اچھا ہوگا. میں اس چیز میں جانا نہیں چاہتا. علی نے ملتان سلطان پہ بہت کام کیا ہے, ٹیکنیکلی ان کو بالکل ویلکم کریں گے. اگر وہ نئی ٹیم لینا چاہیں تو ضرور. شاہد صاحب, یہ کیا ریزن ہے کہ ملتان سلطان کو اس سال PCB چلائے گا؟ کیا آپ کو نئے اونرز انٹرسٹڈ نہیں تھے اس فرینچائز میں؟ کیا سچویشن ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, وہ ایک جو تنازع تھا ترین گروپ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, اس میں ترین گروپ نے پھر آ کے بعد میں علی ترین نے کہہ دیا کہ ہم مالکانہ حقوق چھوڑتے ہیں. تو اب اتنی جلدی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے یہی ایک حل نظر آیا کہ ہم خود اس فرینچائز کو چلائیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر ترین گروپ چاہتا ہے تو نئی ٹیموں میں سے کوئی ٹیم خرید لے. تو وہ جو ایک بات چلی تھی کہ جی ترین گروپ خود ہٹنا چاہتا ہے, ملتان سلطان کو چھوڑنا چاہتا ہے, اس کو بھی تقویت ملتی ہے کہ جب آپ ایک گروپ کو ہٹا رہے ہیں, تنازع ہوا اور پھر اسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگلی کوئی ٹیم بھی خرید سکتے ہیں. تو شاید وہ جو بات ہوئی تھی کہ جن کو نقصان کافی ہو رہا ہے وہ ملتان سلطان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں, یہ اس تنازع کے بعد یہ سارا حل ہو گیا اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ خود چلائے گا. تو اچھا ہوگا کہ علی ترین بھی واپس آئیں PSL میں, اس لیے کہ انہوں نے کافی وقت دیا ہے, کافی پیسے خرچ کیے ہیں اس لیگ کے اوپر, اور کافی پیشنیٹ ہے وہ کرکٹ کے بارے میں. بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. کامران, یہ تو عجیب سا لطیفہ نہیں ہے کیا؟ اتنا بڑا سینیریو پورا پیش آیا, اس کے بعد جو ہے اب آپ دوسری فرینچائز بھی لے سکتے ہیں. یہ کیا ہوا ہے نجیب؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی, کوئی کلیئرٹی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کل میں نے بھی سنا کہ پہلے تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم نے شارٹ لسٹ کی ہیں 10 اونر جو بڈ میں آئیں گے اور ٹیمیں بائی کریں. کیا ان میں 10 میں علی ترین بھی ہے کہ نہیں؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیسے لے سکتے ہیں. اور اب دیکھیں علی ترین نے ملتان سلطان کے لیے بڑا کام کیا, فرنچائز کے لیے, PSL کے لیے. جو بھی ایشو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ بہتر سمجھتا ہے
لیکن سموتھلی اور اچھے ٹیکنیکل طریقے سے آپ حل کر سکتے تھے, بیٹھ کے کر سکتے تھے, بند کمرے میں کر سکتے تھے, جو اتنا ڈیمیج نہ ہوتا. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو میرے خیال سے PSL چلانے کی خود کیا ضرورت ہے؟ اگر اتنے بندے ہیں تو جہاں 2 بیچ رہے ہیں, ٹیمیں بنا رہے ہیں, یہ ملتان سلطان اگر وہ سمجھتے ہیں یہ بھی جا سکتی ہے تو یہ بھی سیل کرنی چاہیے. پاکستان کرکٹ بورڈ کیوں چلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یا پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس پیسہ اتنا ہے جو ڈومیسٹک میں دینے کے لیے نہیں ہے, ان چیزوں پہ دینے کے لیے جو پورا پاکستان کا بچہ کھیلتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ, ان کو اتنا کچھ نہیں دیا جا رہا جو PSL میں نوازا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. کامران اکمل آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے اور تم اس پر اپنا انالیسس دے رہے تھے. امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.